बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा करे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन का एक ऐसा ख़ास कुरानी अमल आपके हवाले करूँगा जिसको पढ़ने के बाद आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी शुरू हो जाएगी। आपके घर में रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत होगी, आपकी नौकरी में बरकत होगी, आपके घर में जो भी बेबरकती है वो निकल जाएगी। ईद का दिन ऐसा दिन होता है जो रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में इबादत करने के बाद इंसान को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। चूँकि रमज़ान में जो रोज़े रखे होते हैं, तरावियाँ पड़ी होती हैं, जो कुरान पाक की तलावत की होती है, जो आपने गलतियाँ कोताहियाँ की होती हैं, रोज़े में जो कुछ भी आपने किया होता है, अल्लाह तबारक व तआला इस ईद के दिन उस तमाम नेकियों का सिला देता है। जैसे कि तरावियाँ पढ़नी चाहिए, हक अदा करना चाहिए, जैसे कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करते हैं, उनके बताई हुई तरतीब के मुताबिक, बताए गए तरीके के मुताबिक इबादत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, या उनसे जो भी गलतियां कोताहियां हो जाती हैं उनका कफारा अदा करते हैं, फितराना देते हैं। तो फिर जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को उनकी की हुई इबादतों का सिला देता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद दूंगा। किसी को कुछ नहीं पता होता कि उसको रोज़ों का कितना सवाब मिला है, नमाज का कितना सवाब मिला है, तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का कितना सवाब मिला है। इसलिए आज अल्लाह तबारक व तआला से नेमतें खजाने लूटने का दिन है। आज ईद उल फितर का पहला दिन और दूसरे दिन आपने ये वजीफ़ा हर सूरत कर लेना है। बड़ा बेहतरीन और लाजवाब वजीफ़ा है। आप रिज़्क़ की तंगी के लिए पढ़ लें, आप मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, आप रिज़्क़ की कुशादगी के लिए पढ़ लें, आप अपनी हाजतों की कबूलियत के लिए पढ़ लें, आपके जो भी मामलात हैं आप उन मामलात को हल करवाने के लिए पढ़ लें। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना कबूलियत का महीना होता है, जिसमें रमज़ान की इबादतें थोड़ी चाहे की हों या ज़्यादा की हों, इनकी इलामात ये पूरा साल आपको सिर्फ इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है। इमाम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मुशनी शरीफ के अंदर लिखा कि एक बंदा दुआ करता है, हर वक्त अल्लाह 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 करता था, जिक्र करता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन शैतान इब्लीस इसके सामने आया और आकर कहने लगा कि तू तो हर वक्त अल्लाह 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 करता है, कई सालों से कर रहा है, तो क्या कभी अल्लाह पाक ने तुझे जवाब दिया है? इसने कहा नहीं। क्या अल्लाह पाक सुन रहा है, देख रहा है? जब हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को देखता है, तो फिर जो तू कहता है अल्लाह तबारक व तआला, तो तुझे वो फिर जवाब क्यों नहीं देता? वो इंसान अनपढ़ था, वो समझ नहीं सका शैतान के धोखे को। जैसे कि आज बेतहाशा लोग उल्टा सीधा बोल कर लोगों को गुमराह कर देते हैं, तो वो भी इसी तरह समझ नहीं सका और उसने अपना अकीदा ख़राब कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसने अल्लाह 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 कहना छोड़ दिया, तो ख्वाब में उसको ज़ियारत हुई और ज़ियारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तूने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ दिया? इसने कहा आप जवाब ही नहीं देते, तो आपकी तरफ से कोई जवाब आता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, एक बार जब तू अल्लाह कहता है तो दूसरी बार अल्लाह कहने की जब तुझे तौफीक मिलती है तो वो मेरी तरफ से जवाब ही होता है, क्योंकि जो तूने पीछे अल्लाह बोला है उसकी मकबूलियत और कबूलियत की अलामत है। तो पता चला कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक नमाज के बाद जब दूसरी नमाज की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला देता है, जैसे कि दूसरा रोज़ा, एक जुम्मा, दूसरा जुम्मा, फिर कुरान पाक की तलावत, फिर कुरान पाक का तर्जुमे के साथ पढ़ना, आपकी नमाज पढ़ना, आपकी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, ये पिछली इबादत की कबूलियत की दलील होती है। तो आपने किसी सूरत भी इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना। अगर आपको पूरा रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, रोज़ा रखने की तौफीक दी है, तो ये आपकी पिछली इबादतें कबूल होने की दलील है। किसी सूरत भी इस दिन को लापरवाही में ज़ाया ना कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी मांगना चाहते हैं, आज सिला लेने का दिन है। आज अल्लाह तबारक व तआला से इनामात लेने का दिन है। ईद के लम्हात को ऐसे मत ज़ाया कीजिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला से मसल्ला डालें, बैठें और इस वजीफ़े को करें। अब आपने इस अमल को करना कैसे है, इस अमल का तरीक़ाकार क्या है, इससे पहले मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन की खसूसी दुआ की जा रही है। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को हम में से किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाएं, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। मैं दुआ का आगाज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ आमीन बोलते जाना है।
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے۔ اے میرے مالک و مولا، آج عید الفطر کا دن ہے، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب کے صدقے جو رمضان المبارک کے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، اے اللہ پاک انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلات کا حل فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہماری جھولیوں میں اپنے خزانوں کو ڈال دے اے پاک پروردگار، یہ وہ جھولیاں جو خالی تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہماری حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے مولا، جس نے بھی دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار، پاک روزگار، اچھا روزگار عطا کر دے۔ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے میرے مولا، ان تاک راتوں کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، رمضان المبارک کا واسطہ، گزرے ہوئے شبان کا واسطہ، شب برات کا واسطہ، اے اللہ پاک ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک اور جمعرات کی بابرکت راتوں کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جس نے بھی جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس حاجات، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی دنیا کے جس بھی ملک سے بیٹھ کر اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ پاک ان راتوں کا واسطہ، ان ببرکت راتوں کا واسطہ، اے میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں، ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ پاک میرے اس چینل میں خیر و برکت عطا کر، اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک میرے اس چینل کو حاسدوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل پر ہمیشہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں، اے اللہ پاک مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو ملک کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو ہر جگہ، ہر کونے پہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں بھی بس رہی ہے اس سب تک پہنچا دے، تاکہ وہ تیری اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ کسی کو مایوس نہ کریں، اے اللہ پاک تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ پاک جس نے بھی دعا کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک اس دعا کا واسطہ، اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ پاک کسی کو مایوس نہ کریں۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے، یا اللہ پاک تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ ہم اتنے
اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا گناہ گار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے، یا اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ پاک بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ آج بخش دے۔ اے میرے مولا اے بہت سخی، اے بہت پوشیدہ اور ظاہری سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف تو سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جس بھائی نے جس بہن نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اس کی تندرستی کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے لیے کہا، جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے کہا۔ اے میرے پاک پروردگار میری جس بہن نے جس بھائی نے دنیا کے جس بھی ملک سے جہاں سے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے عطا فرما۔ اے بزرگی اور عظمت پانے والے، بہت زیادہ مہربان، غیب سے انسانوں کی مدد کرنے والے، ہمیں اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا ہر چیز سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے عظمت اور عرش عظیم کے مالک، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، حلال روزی عطا فرما، اپنی بے پناہ خزانوں میں سے ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں وہ زبان عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ داروں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے تمام چیزوں کو جاننے والے، اے حقیقت کو جاننے والے، اے ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دینے والے، اے آئندہ گناہوں سے معاف کر دینے والے، جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے، جو ظاہری کیے۔ اللہ پاک تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو گناہ ہمارے صرف تو ہی جانتا ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں اپنے نفس کے شر سے اور ہر طرح کے شیطان مردود کے شر سے اور ظالموں کے ظلم کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان تمام بری باتوں سے بچا جو تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تجھے پسند نہیں ہے، جن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، ہمیں وہ تمام باتوں سے بچا۔ اے پاک پروردگار اے بڑی عظمت والے، ہمیں ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کر کے حاصل ہو۔ خدایا اس چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے جو ہمیں تیری یاد، تیرے ذکر، تیری محبت سے غافل کر دے۔ اے رب رحیم ہم سب تجھ سے اپنی خاص رحمت کی نظر کرم کروانا چاہتے ہیں۔ اے رب عظیم پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری جان و مال، عزت آبرو، گھر بار کی حفاظت فرما۔ اے رب غنی ہم سب کو اپنی غیب خزانوں سے خوب نواز دے،
ہماری روزی روٹی میں برکت اور کشائدگی عطا فرما، رزق اور روزگار کو حاصل کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ اے مشکل کشا، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہماری تمام ٹینشن اور ڈپریشن کو دور فرما، ہمارے گھروں میں آئی ہوئی مصیبتیں، سختیاں، آفات، وبلات سے چھٹکارا فرما، ناگہانی آفات، حادثات اور ناگہانی اموات سے حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں خاص جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جتنے بے کس بے سہارا جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، اے اللہ پاک ان سب کی مدد فرما، ان سب کا سہارا بن جا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے لیے بس صرف ایک تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں صرف اپنے تک ہی رکھنا، کیونکہ لوگ اپنے در پر بلا کر مایوس کر دھتکار کر خالی ہاتھ بیچ دیتے ہیں، لیکن تیرے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ اے اللہ پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ہم کچھ دینے کے قابل نہیں ہیں، وہ تو ہی دینے والی ذات ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، ہمیں اتنی شفقت سے پالا۔ اے پاک پروردگار، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نافرمان اولاد ہیں، ماں باپ کو بہت دکھ دیتے ہیں، انہیں بہت رلایا ہے ہم نے، اور تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ، ایسی اولاد کو ہدایت عطا کر جو ماں باپ کو بڑھاپے میں رلاتے ہیں، بے یار و مددگار اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو عذاب قبر، آخرت کے عذاب سے بچا لینا، ہمارے ماں باپ کو آخرت میں رسوا نہ کرنا، اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد، رشتہ داروں اور دوست احباب میں جو کوئی بھی ایک بار کعبہ دیکھنا چاہتا ہے اور آس لگائے بیٹھا ہے، اور غیب کے ذریعے اس کی مدد فرما، ایسے وسیلے عطا کر اور ایسی آسانیاں پیدا کر دے کہ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ وقتی بیمار ہیں یا دائمی چھوٹی مرضی میں مبتلا ہیں یا بڑی مرضی میں مبتلا ہیں، جان لیوا بیماری ہے یا کسی قسم کی کوئی عارضی بیماری ہے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، ان کی بیماریوں کو ختم کر کے تندرست و توانا کر دے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہ گار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ، سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یا اللہ، ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ پاک بہت تھوڑے سے ہیں۔ یا اللہ، آج بخش دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو آپ نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز مغرب کے بعد کر لیں، رات کے پہر میں کر لیں، لیکن آپ نے اس عمل کو ہر صورت عید کے دن ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ صورت ہے سورت عصر۔ وہ سورت عصر آپ نے پڑھنی ہے 33 بار۔
آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 33 بار سورۃ عصر پڑھ کے پانی پر دم کر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ پانی کو اپنے گھر میں چھڑکیں یا اس کو پینے کے لیے رکھ لیں. دونوں کام بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اس پانی پر دم کر کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے. اور اگر آپ اس گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی بہت زیادہ عطا کرے گا. بہت زیادہ رزق آپ کے نامہ مال میں اللہ تبارک و تعالی لکھے گا. آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی. ہر چیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. بس آپ نے بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق 33 بار سورۃ عصر کو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لینا ہے. میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے, آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے, آپ کو تمام خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.